बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क में 28वीं तरमीम का शोर है। 29वीं तरमीम के बारे में कहा जा रहा है कि 29वीं भी आ रही है, 28वीं अभी आई नहीं, लेकिन 29वीं का भी जिक्र जो है वो होना शुरू हो गया है। ये 28वीं तरमीम है क्या, क्यों ज़रूरी है और इससे खौफ किसको है, किससे इख्तियारात लिए जा रहे हैं या किसको इख्तियारात का जो है वो कुछ डर है, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो है वो सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। फिर कुछ अहम तब्दीलियों की बात की जा रही है कि इस 28वीं तरमीम में जहाँ पर जो 18वीं तरमीम से लिंक्ड है और उसके जो है वो जो इख्तियारात थे जो डिपार्टमेंट से उन्हें जो है शायद वफाक के को दोबारा उसके हवाले किया जा रहा है। आखिरी मामला है क्या? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अता तारड़ साहब के बयान लिखें, राना सनाउल्लाह साहब के बयान देखें तो लगता ये है कि काफ़ी हलचल है। फिर एक और बड़ी अहम बात नाजरीन के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो गंदम की ख़रीदारी शुरू की है। लास्ट ईयर काफ़ी शोर था कि किसान को उसका जो है वो प्रॉपर रेट नहीं मिल रहा गंदम का, लेकिन इस दफ़ा जो है वो किसानों की तरफ से किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया गया और ना ही जो है वो कोई गिला किया गया है कि उन्हें गंदम का रेट सही प्रॉपर नहीं मिल रहा है। इस पर भी बात होगी। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली दुरानी साहब ने, आप साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, उनसे बात करेंगे जिनकी बड़ी गहरी नज़र है सियासत पर और उन्होंने कई अदवार देखे हैं, बदलती हुकूमतें देखी हैं। उनसे बात करने जा रहे हैं। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, एक तो सर बताइएगा कि अभी तो बजट की तैयारी है, NFC अवार्ड की तैयारी है और साथ ही जो है वो 28वीं तरमीम का भी शोर शुरू हो गया, तो हालात किस तरफ जा रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात तो देखें, जिधर भी सियासी गर्मी सियासी बयानात, वो तो एक अलग हकीकत है। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत, जो जमीनी हकीकत है, वो तो ये है कि आवाम के लिए तो हर दिन जो है वो सख्त से सख्तर होता जा रहा है और महंगाई का कोई हिसाब ही नहीं है। और मतलब कोई जस्टिफाइबल रीजन नहीं है कि फ्यूल क्यों महंगा हो, गैस क्यों महंगी हो, बिजली क्यों महंगी हो। आखिर में आके बताते ये हैं कि जी हम जो कमाते हैं उनसे टैक्स नहीं ले पाते, लिहाजा हम आवाम की जेब काट के टैक्सों की मद को पूरा करते हैं। तो मुझे तो पर्सनली यही समझ आई है कि अब तक पूरा मुल्क जो है वो मोटरसाइकिल वाले की जेब काट के चल रहा है, वो छोटी गाड़ी वाले की जेब काट के चल रहा है, वो मजदूर की जेब काट के चल रहा है, वो जी। काश्तकार के फ्यूल चुरा के चल रहा है। मतलब ये है कि इस वक्त की ये जो सारी सूरत हाल है, ये तो वो कांस्टेंट फीचर है जिस पे सियासत कोई असर नहीं डाल पा रही। ठीक। अब जो दूसरी तरफ की सियासत है, अब जहां तक तरामीम का ताल्लुक है, वो सब आम तरामीम हो गई जिसके नतीजे में हुकूमत का अख्तियार बढ़ सकता था, हुकूमत की ताकत बढ़ सकती थी। अब आवाम की तरफ से, हमारी तरफ से कुछ तजावीर बड़े अरसे से पड़ी हुई हैं। हम कहते हैं यार मुल्क में बल्दियाती इदारे बनाओ, जी जी। ताकि अवाम का माल और अवाम का अख्तियार अवाम के पास जाए। जमहूरियत का कोई तस्वुर नहीं है बल्दियाती इदारों के हम्म। बगैर दुनिया किसी मुल्क के अंदर। लेकिन बल्दियाती इदारों के बनाने पे कोई तैयार ही नहीं होता, बल्कि हमारा तो मुतालबा ये है कि बल्दियाती इदारे और नेशनल और कौमी असम्बली के इंतखाबात बैक वक्त करा के एक ही मुद्दत के लिए बनाए जाएं, ठीक। ताकि सूबाई उनके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। हम्म। ये मुतालबा है जो कि तरमीम की शक्ल में आए या एक कानून साजी की शक्ल में आए, जिसकी जरूरत है। दूसरी तरफ NFC अवार्ड है। NFC अवार्ड, जावेद, मैं आपको बताऊं कि मैंने 2009 में जब 18वीं तरमीम आई थी, मैं अकेला मेंबर पार्लियामेंट था जिसने के इस तरमीम पे दस्तखत नहीं किए थे। अच्छा। मुखालफत, हाँ जी, और ये रिकॉर्ड पे जी। मौजूद है सेनेट, ये दस्तखत नहीं किए थे और बाइकआउट किया था। रीजन सिर्फ यही NFC अवार्ड का तरीका तकसीम था कि आप आबादी और दीगर जो फैक्टर्स हैं उनकी बुनियाद के ऊपर आप डिविजिबल पूल को, जो मरकजी हुकूमत के फंड हैं, उनको तकसीम करने का फैसला करते हैं
اور صوبوں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو میرا مطالبہ یہ تھا کہ اگر صوبوں کو اتنی بڑی مقدار میں آپ پیسے دے رہے ہیں تو ان پہ تو پابندی لگائیں کہ وہ اسی فارمولے کے تحت تقسیم کریں جس کے تحت وہ لے رہے ہیں, جی جی اور تمام کے تمام ضلع, تحصیلیں اور بلدیاتی اداروں کو دیں. لیکن اس کی نہیں کیا تو میں نے اس پہ احتجاج کیا, اور اب تک ٹریلینز آف روپیز جو ہے وہ صوبوں کو جا چکے ہیں اور کوئی حساب نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے. اتنے پیسے ہیں صوبوں کے پاس کہ جناب وہ کبھی انہیں سمجھ نہیں آتے کہ وہ لانچوں میں ڈال کے اس کو بھیجیں, جہازوں میں بھیجیں, گاڑیاں خریدیں, جہاز خریدیں, یہ کیا کریں, کدھر اس کو کوئی آگ پوچھنے والا لگائیں. کوئی نہیں ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور آج تک جو ہے قوم کو اور خزانے کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ جو NFC ایوارڈ کا پیسہ صوبوں میں گیا ہے, صوبوں نے کس ضلع پہ اور کس تحصیل پہ کتنا خرچ کیا. جی تو اب ایک بنیادی تقاضا ہے کہ یہ کوئی لوٹ مار کا پیسہ تو نہیں ہے, اور یہ بھی کوئی انہوں نے نہیں کمایا, یہ عوام کا پیسہ ہے اور عوام تک جانا ہی اس پیسے کا جائز استعمال ہے. اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے یہ. اور اسی طریقے سے نہ بلدیاتی ادارے بنانے ہیں سر, وہ تو نہ سر صوبے تو کہتے ہیں جی کہ ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں, ہم ہیلتھ دے رہے ہیں, ہم فلاں چیز دے رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں سر کہ حساب کتاب ہی کوئی نہیں سر. طالبہ جناب کے ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کے حوالے کرے, اور NFC ایوارڈ پورا انہیں مرکز پابندی لگائے. بلکہ میری یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ صوبوں کے رویے کو دیکھتے ہوئے اور غیر ذمہ دارانہ رویے کو دیکھتے ہوئے کہ مرکز جو ضلعوں اور تحصیلوں اور بلدیاتی اداروں کے پیسے ہیں وہ مرکز سے تقسیم کر کے ادھر بھیج دیں. ہم اپنے پاس نہیں رکھتے, وہ کوئی جانے چاہیے. لیکن وہ ڈائریکٹلی اگر عوام پہ وہ پیسہ لگے گا تو اس کے نتیجے میں ملک ترقی کرے گا. اگر ان لوگوں پہ وہ پیسہ لگے گا جو کہ ملک کے اندر اپنا پیسہ رکھتے ہیں, نہ اپنی جائیداد رکھتے ہیں, نہ اپنا مال رکھتے ہیں, ان کے پاس اگر یہ پیسہ جائے گا تو یہ لانچوں میں اور جہازوں میں ملک سے باہر چلا. لیکن سر سوال تو یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر نئے صوبے بننے چاہیے, انتظامی یونٹ جو ہے وہ چھوٹے کر دیے جائیں. دیکھیں جی, جہاں تک انتظامی یونٹس چھوٹے کرنے کا تعلق ہے, یہ جاگیردار, یہ دو خاندانوں کی آمریت ہے پاکستان کے اندر. پنجاب اسمبلی نے یونینیمس ریزولوشن پاس کیا تھا 2012 میں جی کہ پنجاب میں صوبے بنائے جائیں, اور یہ یونینیمس تھا جو کہ بائنڈنگ تھی مرکز کے اوپر, آج تک نہیں بنی. تو تارا کے بارے میں کئی دفعہ ریزولوشن ہو چکی ہے, صوبے پہ ابھی تک نہیں بنا. مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں صوبے اور انتظامی یونٹس نہیں ہیں, یہ دو خاندانوں کی جاگیریں ہیں جو اس کو کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ابھی یہی رولا ہے کہ جب کوئی بات آتی ہے کہ ان خاندانوں کا اختیار کم کیا جائے تو یہ اتنا شور مچاتے ہیں, کبھی ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی اسمبلی کے اندر اچھل کود کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے حوالے کرے, میں عوام کو ان کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں یہ کہاں بولیں گے. اب یہ ہے کہ جی ایک طرف پولیس کھڑی ہوئی ہے, ایک طرف پورا انتظام کھڑا ہوا ہے کہ جی کوئی ہلے بھی نہ, اور دوسری طرف جو کھلی چھٹی ہے کہ یہ جو جتنی مرضی لوٹ مار کرے اس پہ کوئی نہ کوئی جلوس نکال سکتا ہے. پیکا سے لے کے کون سے آرڈیننس پڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب سر یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ نئے صوبے بنے اور NFC ایوارڈ جو ہے اس کی اثر نو تشکیل ہو, اور ساتھ ہی جو ہے جو 18ویں ترمیم آپ نے دستخط نہیں کیے تھے اسے رول بیک کیا جائے. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے, اور جتنا پاکستان کے اندر انریسٹ ہے, ایون چھوٹے صوبوں کا بھی جو انریسٹ ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام کا مال جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں مارکہ حق ہوا, اس کے نتیجے میں پاکستان کو دنیا بھر میں عزت اور احترام ملا, اور پاکستان کی سرحدوں کے باہر پاکستان ایک مضبوط ترین ملک بن کے نکلا.
ٹھیک ہے جی. اور آج بھی پاکستان کی سرحدیں اور پاکستان کی سرحدوں کے باہر پاکستان کی عزت ہے. مارکہ حق کے بعد حکومت نے یہ کیا، انہوں نے کہا جی اب تو عوام، ہم نے دنیا میں اب فوج کی وجہ سے اور عوام کی وجہ سے ہمیں عزت ملتی ہے. انہوں نے مارکہ ظلم شروع کر دیا اپنے عوام کے خلاف، اور وہ آج بھی. اور عوام کے مطلب اب دیکھیں وہ پیٹرول، وہ فیول جو ہماری وجہ سے، ہماری ڈپلومیسی کی وجہ سے، ہمارے اداروں کی قربانیوں کی وجہ سے پوری دنیا کو پہنچ رہا ہے، وہ پوری دنیا سے مہنگا ہمارے ملک میں، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے لے کے، مطلب پوری دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جس نے اتنا تیل مہنگا کیا ہو جتنا ہمارے ظالموں نے کر دیا ہے. اور پھر انہیں تو کرنا چاہیے ہوتا ہے کہ مطلب کوئی چیز ہو جائے اور یہ موٹر سائیکل والے کی جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کی جیب کاٹ لیں، اور ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لہذا یہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر ترامیم کے ساتھ ساتھ اس حکومت کا استحقاق ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت میں رہے. اور اب تقاضا اس وقت یہ ہے کہ آپ ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں، نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائیں، تمام فورسز پہ مشتمل. اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ملک کے اندر نئے انتخابات اور آئینی جو اصلاحات ہیں ان کو کریں، کیونکہ آئینی اصلاحات انہوں نے نہیں کرنی. یہ تو آئین 73 سے لے کے آج تک، جس دن 73 کا آئین بنا تھا اسی دن آئین کی ایمرجنسی لگا دی گئی تھی. آج تک جو ہے 73 سے لے کے آج تک انکار آئین ہو رہا ہے، اور دونوں خاندان مل کے، اور آج بھی انکار آئین ہے. انکار آئین کو تو ماننے پہ تیار نہیں ہے. تو لہذا ان کو انہوں نے کیا ماننا ہے؟ تو آئینی ترمیم کرنی ہے تو ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائیں جو کہ عوام کی خواہشات اور عوام کی مفادات کے اندر جو ہے آئینی اصلاحات کرے، اور ان اصلاحات کو جو ہے آئینی عدالتوں کے ذریعے اور تمام اداروں کے ذریعے ویٹ کرا کے ان کو پاکستان میں لاگو کیا جائے. اس کے بعد فارم 45 کے تحت الیکشنز ہو، اور ان الیکشنز کے نتیجے میں پاکستان میں جو عوام کے آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ نظام کی تبدیلی بڑی ضروری ہے. درانی صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، پھر واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ نظام کی اگر تبدیلی یا نیشنل فارم آف گورنمنٹ جو ہے اگر ہونی ہے تو پھر کس طرح ہوگی. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں درانی صاحب سے کہ کیا نظام کی تبدیلی ضروری ہے. 28ویں ترمیم وہ کہتے ہیں کہ ایک نئی گورنمنٹ آئے، وہ ترمیم لے کے آئے اور پھر سارا سلسلہ ہو. تو درانی صاحب پھر کیسے ہوگا یہ؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ترمیم کر ہی نہیں سکتی، نہ انہوں نے کرنی ہے، تو پھر کون کرے گا آ کے؟ دیکھیں جناب، یہ حکومت جو ہے، دیکھیں پہلے تو خود یہ متنازع حکومت ہے. اس حکومت کو نہ کوئی تسلیم کرتا ہے اور نہ ان کے پشت پر عوام ہے. یہ اس وقت جو ہے صرف اور صرف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت دکھا کے عوام کو دبا کے کھڑے. اگر آج اسٹیبلشمنٹ ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لے تو یہ اپنے گھروں کو کیا، یہ تو اپنے سرکاری دفتروں سے بھی نہ نکلے. لیکن یہ بات اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا زور جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. ایسی صورتحال میں پاکستان کے اندر نہ گورننس ٹھیک ہو رہی ہے، نہ کوئی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ایک ہی انڈسٹری چل رہی ہے وہ قرضوں کی ہے. مطلب پچھلے 4 سالوں میں پاکستان کی تاریخ کا تیز ترین قرضہ حاصل کیا گیا. قرضوں کے یہ کچھ کوئی کام نہیں کر رہے. ایسی صورتحال میں اب ان کی مارکہ حق کی کامیابی کے بعد جو انہوں نے مارکہ ظلم شروع کیا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام لوٹ گئے اور پاکستان خود لوٹ گئے. پاکستان کی ہر قسم کی ترقی جو ہے وہ رک گئی ہے. لہذا اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ ایک ایسی نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی جائے جو کہ پاکستان کے سیاسی عناصر پر مشتمل ہو، اور جو کہ آگے چل کے جو اصلاحات اس وقت ضرورت ہے، جو آئینی اصلاحات ضرورت ہیں، اور جو عملی انتخابات وہ ضرورت ہے، امینڈمنٹ ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کے نظام کو اصلاح کی ضرورت ہے، وہ سب چیزیں کرتے ہوئے جو ہے ایک ایسا پیکج لائے جس کے نتیجے میں پاکستان کا نظام ایک عوام کی، چائنا میں جہاں اتنی جمہوریت نہیں ہے، مڈل ایسٹ میں، پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بتا دیں جس کے اندر بنیادی جمہوریتیں اور بنیادی اداروں کے بغیر نظام چل رہا.
ایک تو اپنے تو سر پھر نظام، اگر آپ چائنا کی بات کر رہے ہیں یا مڈل ایسٹ کی بات کر رہے ہیں، پھر تو آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ صدارتی نظام جو ہے وہ اس طرف جایا جائے. دیکھیں میں جو اشارہ دے رہا ہوں میں یہ دے رہا ہوں کہ نظام اگر کوئی بھی ہو، جمہوری نظام کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے بلدیاتی اداروں کے بغیر. ہوں. کجا مطلب جمہوری نظام کو تو جمہوری نظام کہا ہی نہیں جا سکتا بلدیاتی اداروں کے جی. میں عوام کے بغیر. تو میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جہاں پہ آپ جنہیں آپ جمہوریت نہیں سمجھتے وہاں بھی بلدیاتی ادارے ہیں. چائنا کا بھی 35% جو بجٹ ہے وہ عوام کے ذریعے لگتا ہے. یہ جو سارے کا سارا جو ہے اپنی جیب میں رکھ کے اپنی خریداریوں پہ، اپنی گاڑیوں پہ، اپنے جہازوں پہ لگا دیتے ہیں. ہوں. تو مطلب یہ جو نظام ہے کہ اب نہیں، قوم اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حکومت رہے گی یا قوم رہے گی. قوم تو اب بیچاری جان بالب ہے، مطلب وہ تو بیچارے ان کی تو زندگی جو ہے اس وقت وہ مشکل ہو چکی ہوئی ہے. ان کی زندگی بچانے کے لیے ہمیں اس وقت ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو عوام کے اوپر ظلم بند کر کے، جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی جو سٹرینث ہے ان کو مجتمع کر کے ہوں. ان کو عوام کے مفاد میں اور ملک کے مفاد میں استعمال کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. ہم نے اب ایک بار کا سر کر لی، ہم نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستان ایک مضبوط اور اپنے دفاع کی اہلیت رکھنے والا ملک ہے. پاکستان پوری مسلم ورلڈ کے لیے ایک سرمایہ ہے. ہوں. اب کیا ظلم ہے کہ اس سرمایہ کے عوام کو جو ہے وہ غلام اور ایک مطلب فقیر بنا کے رکھا جائے. ان کا بھی تو حق ہے کہ سر وہ اس آئی ایم عزت. ایف ہے نا سر، آئی ایم ایف ہے، بجٹ ہے. آئی ایم ایف کے بغیر وہ کہتے ہیں بجٹ نہیں بنتا، اور بجٹ بنانے والے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ریلیف کیسے دیں. میں اس کے بارے میں عرض کر سکتا ہوں جناب، آئی ایم ایف کا بجٹ نہیں بنتا. اور آئی ایم ایف کا بجٹ کیا یہ کہتا ہے کہ پیٹرول کے اضافے کا سارا پروفٹ جو ہے وہ پیٹرول مطلب ریفائنریز کو کیا جائے؟ کیا ہوں. آئی ایم ایف یہ بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ عوام پہ کچھ خرچ نہ کریں اور سب کچھ جو ہے آپ اسپیشل انٹرسٹ گروپ کو دے دیں؟ کیا آئی ایم ایف جو ہے دوسرے ممالک میں نہیں ہے؟ یہ آئی ایم ایف کا بہانہ ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو انہوں نے پاکستان کے لیے ایک درہ بنا کے رکھا ہوا ہے، ایک پاکستان کے عوام کو دہشت گردی کے لیے رکھا ہوا ہے. کل کراچی میں پرسوں کانفرنس تھی، پاکستان کے بہترین جو انٹلیکچوئلز تھے اور ہمارے جو اس کو معاشی امور کو سمجھنے والے لوگ تھے، ان ساروں نے پورے کے پورے آپ فیکٹ اٹھا کے دیکھیں کیا جی. دنیا کیا بتا رہی ہے. کہ مطلب جو آپ نے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے تو خود آپ کے وزیر نے کہا ہے کہ ہم ہاں. نے پیٹرول پہ اس کے ٹیکس بڑھایا کہ ہم نے ٹیکسز نہیں وصول کر سکے. ہوں. مطلب یہ ہے حکومت کی چوری اور حکومت کی نااہلی کا سارا بوجھ جو ہے اگر وہ عوام نے اٹھانا ہے تو یہ چھوٹی کریں پھر. ہوں. اب یہ تو کرنی ہے نا کہ جی ہم نے تو نہ ہم نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے ان لوگوں سے جو پیداوار لیتے ہیں. ہم کسی انکم گروپ کے اوپر کوئی پیداوار نہیں لگائیں گے. ہم تو جناب سیدھے جا کے غریب عوام اور تنخواہ دار لوگوں کے جاویز کی تنخواہ پہ ہم نے ٹیکس لگانا ہے ہوں. اور موٹر سائیکل کے تیل پہ ہم نے ٹیکس لگانا ہے اور بس اسی کے ذریعے ہم نے حکومت چلانی ہے. تو تمہارا خرچہ ہم کیوں اٹھائیں بھائی؟ ہمیں یہ بتاؤ تم کس مرض کی بناؤ. ہوں. یہ تو کوئی بات تو بجٹ آئی ایم سر ایف کے کوئی تجویز دے دیں گورنمنٹ کو کہ بجٹ کیسا بنائے، کوئی ریلیف ملے عوام کو. بجٹ تو انہوں نے بنانا ہی نہیں ہے. ان کا تو ایک ہی بجٹ ہے کہ عوام کو لوٹنا کس طرح ہے، وہ لوٹی جا رہے ہیں. میرا تو بجٹ اگر بنانا ہے تو یہ فیول پہ جتنی انہوں نے ایکسٹرا لیویز لگائی ہوئی ہیں وہ ختم کرے اور اس کو ٹرانسفر کرے ان لوگوں پر جن کے پاس پیسے ہیں. وہ تو وزیر داخلہ نے خود کہا تھا کہ 3% بھی دے دیں تو سارے ملک کا بجٹ چل جائے گا. تو مطلب وہ لوگ جو لانچوں میں بھر بھر کے پیسے لے جا رہے ہیں، جو جہازوں میں بھر بھر کے پیسے لے جا رہے ہیں، پورا آپ کا سمندر جو ہے وہ مطلب پاکستان کے سمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. جس سمندر سے اس وقت پاکستان کے اندر ویل بینگ آنی چاہیے، انویسٹمنٹ آنی چاہیے، ایف ڈی آئی آنی چاہیے، اس کو ہم پاکستان کی معیشت کو لوٹنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ تو جو ساری سچویشن ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے نا. یہ تجاویز تو ہماری تجاویز سے ان کو کیا چاہیے؟ ہماری تو تجویز یہ ہے کہ یہ بجٹ جیسا کیسا دینا ہے دیں اور گھر جائیں.
अच्छा, बजट दें और घर जाएं। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है सर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं कि पंजाब में गंदम की खरीदारी जारी है और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और उनकी टीमें जो है पूरे पंजाब में इस वक्त मौजूद हैं और किसानों से सरकारी रेट पर, यानी कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक गंदम का रेट निकाला था 3500 रुपये फ़ी मन, वो उस पर गंदम खरीदी जारी है। आपने देखा, ये भी देखा कि लास्ट ईयर जो इशू बना था और किसानों ने प्रोटेस्ट भी किया, किसानों ने शिकवा भी किया कि उनकी जो गंदम के रेट है वो सही नहीं दिया जा रहा। और ये एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों किसानों का ये शिकायत थी कि पूरे मुल्क में जो है वो गंदम किसानों से कम नरखों पर जो है उन्हें बेचना पड़ रही थी। लेकिन इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ने, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने और पंजाब हुकूमत ने जो है ये अहम इकदाम किया कि सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी को यकीनी बनाया जाए। इसके लिए ग्रीन एग्री मॉल की टीमें जो है पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर पूरे पंजाब में मौजूद हैं और गंदम की खरीदारी जारी है। हमें ज्वाइन किया है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से अली सुफियान हुमायूं साहब ने। आप CEO हैं ग्रीन एग्री मॉल के और उनकी टीमें जो है ये गंदम की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। उनसे बात करेंगे। अली भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। अस्सलाम वालेकुम। अली सुफियान साहब, हमने देखा कि लास्ट ईयर जो शिकायत थी किसानों की, वो अब हम जो है वो उसको सुनने को नहीं मिल रही कि किसानों को गिला हो कि उनकी गंदम का रेट जो है वो सही नहीं है। क्या किया जा रहा है, कैसे गंदम खरीद रहे हैं सर? सर आपने पिछले साल का हवाला दिया। देखें, सबसे पहले तो ये कि जो ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का और जो हमारा GCI का भी जो ऑब्जेक्टिव है वो तो सिंपल ये था कि दो आइटम्स हैं जो हमने इंश्योर करने होते हैं। एक तो ये कि किसान को उसकी सही प्राइस मिल जाए, उसका प्रॉफिट हो, क्योंकि गंदम की इकॉनमी से ही आगे जो है ना पूरी इकॉनमी हमारी चलती है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गंदम की इकॉनमी से फिर आगे मूव करता है। जी। अब आगे जितनी भी फसलें वहाँ से वो चलती है। दूसरा ये कि कंज्यूमर को एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को जब आटा मिले तो वो उसको राइट प्राइस पे मिले, क्योंकि हमारा स्टेपल फूड है। तो इस साल जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये हुई कि गंदम की प्राइस फार्मर को अच्छी मिली और रेट मार्केट में अच्छा रहा। उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जब पॉलिसी अनाउंस की तो उसका रेट जो है स्टेबल हुआ और फार्मर को अच्छी प्राइस मिलनी शुरू हुई। दूसरा है सर, जो इसका पार्ट है वो ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट के पास फूड सिक्योरिटी हो, फूड सेफ्टी हो और एक अच्छी क्वांटिटी में गंदम हमारे पास मौजूद हो, ताकि कोई भी बीच में कोई स्टॉकिस्ट या कोई मिडल मैन आके जो है वो हमारा जो कंज्यूमर है आटा जिसको हम जब जाए तो उसकी प्राइस बढ़े ना और वो वहाँ पे एक्सप्लॉइट ना हो पाकिस्तानी, तो उसकी एक खास क्वांटिटी गवर्नमेंट के पास रिजर्व हो। इसके अंदर ग्रीन GCI ने और हमारी पेरेंट कंपनी है ग्रीन एग्री मॉल्स ने, सो उन्होंने इनिशिएटिव लिया और गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी जिसमें उनके कुछ डिफरेंट एग्रीगेटर्स आए, लेकिन जो सबसे बड़ा एग्रीगेटर है वो GCI बनकर आया और जिसने 1 मिलियन मेट्रिक टन्स का टारगेट गवर्नमेंट के साथ सेट किया। और इस वक्त हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो पॉलिसी है, हैंड इन हैंड हम लोग मिलके पाकिस्तान के जो कंज्यूमर है उसके लिए स्टॉक जमा कर रहे हैं और अग्रेसिवली कर रहे हैं, पूरे पंजाब में कर रहे हैं। GCI इस वक्त 92 साइट्स पे अक्रॉस द पंजाब जहाँ जहाँ वीट लगती है वहाँ पर बड़ा अग्रेसिवली गंदम को ना सिर्फ उसको अपने पास जमा स्टॉक कर रही है फॉर द कंज्यूमर, बल्कि वी आर इंश्योरिंग कि फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इंश्योर करें कि उसकी क्वालिटी को हम इंप्रूव करें, हम क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स वही मेंटेन करें जो हमने देखा अली सुफियान साहब, हमने देखा कि आपकी टीमें जो आपके सेंटर पे गंदम आती है उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए बड़ा अपने एक मैकेनिज्म जो है वो बनाया हुआ कि बगैर क्वालिटी चेक किए आप गंदम जो है वो नहीं दे रहे। प्रोसेस क्या है सर, जो गंदम आपके सेंटर्स पर लाई जाती है, थोड़ा सा प्रोसेस बताइएगा कि कैसे ये गंदम जो है वो आप ले रहे हैं और जो इसकी प्राइस है, जो उसका बिल है, वो कैसे दिया जाता है किसानों को? बिल्कुल जावेद साहब, आपकी बात का जवाब से ना पहले मैं थोड़ा सा और इसमें पिछली बात में ऐड करके फिर मैं आपकी बात के जवाब को कनेक्ट करूंगा। देखिए, ये जो हुआ है ना, ये 1942 के बाद ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि पूरे प्रोसेस को चेंज किया गया। और ये एक बड़ा टीडियस जॉब थी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, GCI की टीमों ने और जो बैंक की टीम्स हैं उन्होंने मिलकर ये ग्रीन पार्टी एग्रीमेंट में गए हैं और बहुत बहुत लंबे प्रोसेस से गुजर के आज हमने ये फर्स्ट टाइम इन 1942 के बाद ये हुआ है कि पाकिस्तान में के ऊपर जो है ना
یا کسی ادر دین گورنمنٹ کسی نے یہ پروکیورمنٹ کی ہے. ٹھیک. اور یہ ایک اس کے اندر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارا پروسیس ہے، جو آپ کا سوال ہے میں اس طرف بھی آ رہا ہوں کہ اب یہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں آیا ہے، ہم لوگ آئے ہیں، GCI آیا ہے، اور ہم نے ایک ٹف ہوم ورک کر کے یہ ایک دفعہ فرسٹ ٹائم یہ پالیسی لانچ کی ہے، جس کا انشاءاللہ اس دفعہ ہمارا لرننگ کا بھی بڑا ہے، اور یہ اب ہم اسموتھ ہو گئے ان آپریشنز میں. اگلے سال جب انشاءاللہ تعالیٰ یہ پالیسی آئے گی تو ہمارا بینکس بھی اس کے لیے کانفیڈنٹ ہوں گے. اس کے اندر جو دوسری کمپنیز ہے، پرائیویٹ کمپنیز اور لوگ بھی اس میں آئیں گے، اور پرائیویٹ سیکٹر بھی آئے گا. تو یہ ہماری گندم، ہمارا جو سمجھ لیں سیفٹی اور سیکیورٹی آف دا فوڈ ہے نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ساتھ سمجھ لیں اتنا بڑا یہ لیپ لیا ہے کہ یہ مطلب 10 اسٹیپس آگے چلے گئے ہیں جی. لیولز. اب آپ کا جو سوال تھا کوالٹی آف گندم، دیکھیں اس فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ فوڈ سیفٹی از اندر بگ چیلنج فار پاکستان، اور اس کو بھی GCI نے ٹیک اپ کیا ہے. اور ہم نے یہ گرین ایگری مال GCI کی ہم لوگ ایک ہی ٹیم ہے ایکچولی، ہم نے مل کے اس کے ملٹیپل چیکس ہیں سر. ہم جو ہمارے پاس جب گندم آتی ہے ہم اس کا موئسچر چیک، ہمارے پاس ہر جگہ پہ ہم نے ایک لیب بنائی ہے. اس لیب کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں. ہم نے اس کے اندر ہم پہلے سب سے کلیئر چیز، اگر گندم گندی ہے، فنگس لگا ہوا ہے، اس کے اندر کیڑے ہیں، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور پھر ہم اس کا موئسچر چیک کرتے ہیں. ہم اس کے اندر جو دوسری جو مٹی آ جاتی ہے، یا اس کے اندر جو اننیسری پارٹیکلز ہیں، اگر وہ اس میں آتے ہیں تو اس کا ایک خاص لیول ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول. اگر اس اسٹینڈرڈ سے گندم فرض کریں نیچے ہے تو ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں. سو وی آر انشورنگ کہ جب پاکستان میں آٹا بنے اور ہمارے کنزیومر کے پاس وہ پہنچے تو انشاءاللہ گڈ کوالٹی کا اور ہیلدی گندم ہو جو ہمارے بچے کھائیں. اور جو مشکل بیماریوں کے اندر جو ہمارے لوگ ہمارے پاکستان میں پھیلتی ہیں، اس کے اندر ہم رول پلے ادا کر سکتے ہیں ایز GCI ایز گرین ایگری مال. اچھا، بعض کمپلینٹس جو ہے وہ جیسے کسان جو اپنا گنا لے کے جاتا ہے شوگر مل لے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ماں جو ہے اس کو پیمنٹ نہیں ہوتی. لیکن ابھی گرین پاکستان انیشیٹو اگر یہ گندم کی خریداری کر رہا ہے، آپ لوگ خریداری کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ پیمنٹ جو ہے وہ کتنا ٹائم فریم رکھا ہے آپ نے، کہ کتنے گھنٹوں میں پیمنٹ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں سر، چونکہ یہ ایک پروسیس ہے جس کے اندر چونکہ بینک بھی ایک پارٹی ہے، اور ہم بھی ہیں، اور گورنمنٹ بھی ہے، اور فارمر بھی ہے. تو اس کا جو پروسیس ہے وہ بیسیکلی جس دن ہم اس کی گندم لیتے ہیں اس کے 72 آورز کے اندر ہم ان کے اس کو پروسیس کر دیتے ہیں ان کی پیمنٹس کو. اور ابھی تک جتنی بھی ہم نے اٹھائی ہے ہم نے اس میں میجورٹی ساری کو 72 آورز کے اندر جو ہے وہ پروسیس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ کسانوں کو یہ تھی کہ ان کی پیمنٹ لیٹ ہوئی ہے؟ سوری سر، آپ کائنڈلی ریپیٹ کیجیے. کچھ کسانوں کو کمپلینٹ تھی کہ ان کی پیمنٹ کچھ لیٹ ہو رہی ہے. اچھا جی، دیکھیں ہاں، یہ سوال اگر کچھ کسانوں کی طرف سے ہے تو یہ درست سوال ہے. اور دیکھیں، پہلے میں نے آپ کو بتایا یہ ایک بڑا مشکل میکینزم تھا جس کو 3 پارٹیوں نے مل کے بنایا ہے. اس میں 2-3 طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. میجورٹی یہ کیسز ہوتے ہیں کہ کسان جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے پاس جو ان کا NIC نمبر کی وہ غلطی کر جاتے ہیں، یا وہ کوئی چیک بک کے اوپر سے جب ان کا IBN نمبر لیتے ہیں تو وہاں پر وہ کوئی غلط چیز اندراج کرا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب وہ پروسیس میں جاتا ہے تو وہ سسٹم، کیونکہ سارا ڈیجیٹلائز سسٹم ہے، یہ بھی فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہوا ہے کہ ڈیجیٹلائز اس طریقے سے فارمر کو پیمنٹ کی جا رہی ہے. اینڈ گیو دس کریڈٹ سرٹیفکیٹ ٹو گورنمنٹ آف پنجاب جنہوں نے یہ کیا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی غلط اندراج ہو جائے تو پیمنٹ پھر سسٹم میں پھنس جاتی ہے اور لیٹ ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا پروسیس آیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ہکپس آئیں گے، اور آہستہ آہستہ ہم اس کو انشاءاللہ سالو کر لیں گے. اور یہ ود ان 1, 2 اور 3 ڈیز سارے کے سارے سالو ہو جائیں گے. اگر کوئی 2, 4, 5 کیسز یا 10 کیسز ایسے ہیں بھی تو انشاءاللہ وہ آج اور کل اور پرسوں کے اندر سارے کے سارے ریزالو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بڑا میجر ایشو ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. علی سفیان صاحب، یہ جو آپ کی گندم خریداری کمپین ہے یہ کب تک جاری رہے گی؟ سر نارملی جو ہے نا یہ مئی جون تک، ہم پہلے بھی جب گورنمنٹ اس کی پروکیورمنٹ کرتی تھی تو اپریل مڈ سے شروع ہو کے اور جون تک جاتی تھی پروکیورمنٹ کی پروسیس پورا. تو ابھی یہ پروسیس چل رہا ہے جی. ابھی فارمرز بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس اور ہم بھی گندم پروکیور کر رہے ہیں. ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ عید کے کچھ اور بعد پہ 15-20 دن تک 25 دن تک یہ اور پروسیس چلے گا. اور گندم ہم ٹارگٹ سیٹ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ GCI 1 ملین میٹرک ٹنس پہ جا رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو اچیو کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. علی سفیان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. ہم نے بتایا کہ گندم جو ہے وہ کیسے خریداری کی جا رہی ہے اور کسانوں کو جو ہے وہ پیمنٹ کیسے مل رہی ہے. یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.